देखिए मेरे भाइयों, ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह उनकी हिफाजत करे जिन्नों और इंसानों में छुपे हुए शयातीन से, आमीन। उनकी ये 25 मिनट की आलमोस्ट वीडियो मैंने खुद भी देखी है। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस टॉपिक को एड्रेस किया है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यानी ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत से इतना बड़ा ब्लंडर होना ये नाकाबिले फ़हम है। और इसमें सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। इनसे बहुत पहले हमारे जो मुहतरम उस्ताद हैं जावेद अहमद गामदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, उनकी वीडियो भी इस हवाले से ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसे इतनी पजीराई नहीं मिली थी। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहरहाल एक जो फंडामेंटलिस्ट किस्म के मुसलमान हैं, जिन्हें गैर मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, वो एटलीस्ट उनको एक अपना रोल मॉडल के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू गामदी साहब के। अब उस वीडियो के अंदर वो है तो ऑलमोस्ट कोई 24-25 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस वीडियो के एंड पे जाके आप अगर 3-4 मिनट सिर्फ सुन लेना तो उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड किया है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। उसमें अगरचे उन्होंने बड़ी कोशिश की है इस चीज को डिस्करेज करने की कि ये जो गैर फितरी काम है ये इस्लाम में नापसंदीदा है अक्सरियत के नज़दीक, लेकिन फिर वो उसमें आसानी देने की आड़ में या जिस तरीके से भी इस हद तक गए हैं कि उन्होंने उसके लिए लफ्ज़ मुस्तहब भी इस्तेमाल किया, यानी नेकी का काम, इस हवाले से कि अगर कोई शख्स इसकी वजह से बड़ी बुराई यानी जिना से बदकारी से बच जाए। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर यानी उनके अल्फाज मौजूद हैं, यानी ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा। वो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो के अंदर वो छोटा सा क्लिप इंशाअल्लाह ताला ऐड भी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। So if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs, it is haram and that is prohibited and it leads to that high chances. That's the reason I would say that best is to avoid. And I would go to the extent that if because of this you're going to do fornication or zina or adultery, then according to me masturbation becomes mustahab. And as mentioned by Imam Ahmad ibn Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation is better than fornication. So normally according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket permission all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. अब मेरे भाइयों, ये जो मस्टरबेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है और अरबी ज़ुबान के अंदर इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है अल इस्तिमना बिल यद, यानी हाथों के साथ इस तरह का फेल करना। उर्दू जुबान के अंदर हम इसके लिए मुश्तजनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हैंड प्रैक्टिस के नाम से। अब ये सारी गुफ्तगू मेरे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने आज तक सेक्स के ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, मसला 155, उसके कई एक क्लिप्स मिलियंस ऑफ पीपल ने देखे हैं, लेकिन वो वीडियो एक ही थी। उसके बाद मैंने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया था। मेरा मिजाज नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ों को इस तरह ओपनली डिस्कस करूं। अब चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उनकी तरफ से ये एक फितना उठाया गया है, पंजाबी वाला फितना नहीं, अरबी वाला, आजमाइश वाली चीज़। जिस तरह के 2009 के अंदर इन्होंने यजीद इब्न मुआविया के हवाले से एक फितना खड़ा किया था, तो फिर मजबूरन मुझे उसका जवाब देना पड़ा। तो हम तो सोल्यूशन एंड पे खड़े हुए थे। यहाँ पर भी चूंकि अब इन्होंने इशू उठाया है और ऑलमोस्ट अभी तक उस वीडियो को मेरे ख्याल में 600K प्लस होने वाली है वो वीडियो। चंद दिनों तक शायद 1 मिलियन क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमारे नौजवान तो दीन में ऑलरेडी कोई आसानियां ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। तो वो पंजाबी च क्या जानते हैं, अन्ने नु क्या चाहिए 2 अखां, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें ही चाहिए ना। तो अगरचे उस पूरी वीडियो में उन्होंने खौफ खुदा रखते हुए पूरी कोशिश की है कि इसको डिस्करेज किया जाए, लेकिन जो उन्होंने उसमें रास्ता निकाला है ना, अब वो रास्ता चूंकि अब निकाल दिया, पिछली सारी वो जो उन्होंने शराइत उसके साथ लगाई हैं कि जी कोई गंदा ख्याल ज़हन में ना लाया जाए और कोई गंदी वीडियो, कोई तस्वीर, इस तरह की कोई चीज़ ज़हन में ना हो, वैसे ही कोई करे। वैसे कौन करेगा? ये तो मतलब एक ऐसी थ्योरेटिकल बात की है कि जो इम्पॉसिबल है ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप आग के अंगारों के साथ खेल रहे हैं और आप कहें कि ये सारी शराइत अगर होंगी तो उस एतबार से तो ऑलमोस्ट उनको सीधा कहना चाहिए था कि फिर वो कोई फरिश्ता होगा जो इस तरह की चीज़ें कोई कर सकता है, अदरवाइज इंसान में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दुख हुआ है उनकी वीडियो देख के।
میں تو یعنی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس موقف سے رجوع کریں. ادروائز جو انہوں نے اس ویڈیو میں خود کہا ہے کہ میں بڑے عرصے سے اس ایشو کو اوائڈ کر رہا تھا, مہربانی کر دے تجھے اوائڈ ہی کر دے. اب بولیں آپ تو اس سے زیادہ مصیبت کھڑی ہو, اور اس سے کوئی آپ کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوگا. کوئی بھی جو مذہبی آدمی ہے, جو کتاب و سنت کے مزاج سے واقف ہے, وہ کبھی بھی آپ کی اس اوپینین کو یا فتوے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ظاہر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی یہ چیز, بالکل یہ حقیقت بات ہے. لہٰذا میں شروع میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو اسپیسیفکلی مسٹربیشن کا ایشو ہے, اس کے اوپر اگر ہم یہ دعویٰ کریں نا کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے چند ایک شاذ اقوال کے کہ یہ حرام ہے, گناہ ہے. اب حرام آپ مکروہ تحریمی کی شکل میں اگر اس کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں کہنا تو وہ حرام کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں مکروہ تحریمی, تو یہ ہمارا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. اہل سنت میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اس وقت جو ایگزسٹنگ ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, ایون اگر آپ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, حنفی, شافعی, مالکی, یہ متفق ہیں کہ یہ حرام اور گناہ ہے. ایون حنبلی اسکول آف تھاٹ میں بھی دو گروہ پائے جاتے ہیں, اور احمد بن حنبل کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں وہ کوئی صحیح سند سے ہمیں ملی نہیں ہے. چلیں اگر کوئی مان لے کہ ان کی فقہ میں موجود ہے, تو اس وقت احمد بن حنبل کی فقہ کو تقلید کی قید کے بغیر سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر. اگرچہ مفتی اعظم سعودیہ جو تھے ابن باز رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1420 ہجری 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. آلموسٹ 60+ ایئرز تک وہ مفتی اعظم رہے ہیں سعودیہ کے. ان کے اپنے فتوے موجود ہیں. انہوں نے اپنے فتووں میں لکھا ہے کہ ہم احمد بن حنبل کے مقلد نہیں, ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. لہذا جو ان کو حنبلی بھی سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں, جو قرآن و سنت کا سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں. تو بن باز کے اپنے فتووں میں اسے حرام قرار دیا گیا, اور وہ اردو زبان میں چھپ چکے ہیں. ایون سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے, ان کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اسے حرام قرار دیا. شیخ البانی, جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک خود بہت کوٹ کرتے ہیں, اور حجاب کے مسئلے میں انہوں نے انہی کا سہارا لیا ہوا ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ اس کی حرمت پہ بات کیا. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو برائی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو, یعنی زنا میں پڑنے کا, میں اس کے لیے بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ یہ عمل کرے, یہ اتنا قبیح فعل ہے. تو اب مجھے بتائیں پیچھے پھر کیا بات رہ جائے گی. اور پوری دنیا میں اہل حدیث کے ہاں سب سے بڑی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی امام ابن تیمیہ المتوفى 728 ہجری, انہوں نے بھی اسے حرام اور گناہ قرار دیا ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حد نہیں آئی ہے, لیکن تعزیراً ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو یہ فیل کرتا ہے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیال کو اہل حدیث مکتب فکر کے اوپر تھوپ نہ دے کہ شاید ان کا یہ موقف ہوگا. بالکل ایسا نہیں. حنفی تو پہلے ہی بہت سخت خلاف ہے اس کے. تو لہٰذا چند ایک اقوال کے سوا اوورآل پوری امت کی مین سٹریم جو ہے, چاہے سنی ہو شیعہ ہو, سب کے سب اسے گناہ سمجھتے ہیں. اور اہل تشیع کے ہاں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, وہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ اسے حرام کہتے ہیں. چند ایک اقوال جو ملے ہیں لولے لنگڑے, وہ بھی اہل سنت کے ہاں ہیں, اور ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو اس میں گفتگو کی ہے وہ ساری انہوں نے اصولی باتیں کی ہیں, دلیل انہوں نے کوئی پیش نہیں کی ہے. پورے لیکچر میں انہوں نے ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی, اور وہ بھی ان کے موقف کے خلاف تھی, اس کا جواب دینے کی کوشش کی. یا ایک ابن عباس کا قول جو بالکل ضعیف ہے, میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا, اس کو انہوں نے ڈسکس کیا. باقی سب انہوں نے سطحی باتیں کی ہیں کہ جی فلاں کا یہ فتویٰ ہے, وہ فلاں کا یہ فتویٰ ہے, وہ کدھر لکھا ہوا ہے, وہ ڈسپلے کریں, بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہر چیز ریفرنس سے کریں گے. یہ اللہ کے فضل سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ چیزیں پورے ریفرنس کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں, صرف فتوے دے کے سائڈ پہ نہیں ہو جاتے. اور ہم ایون کریٹیکل ایشوز کے اوپر JPGs بھی ڈسپلے کروا دیتے ہیں کہ آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں یہ بات کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے. تو یعنی مجھے دکھ ہوا ہے اس حوالے سے, میں نے اس کو اوائڈ کیا ہے. اب دیکھیں دسمبر شروع ہو چکا ہوا ہے, اور ہم نے یعنی نومبر میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی آخری ہفتے کے اندر, ہم نے اس کو 8-10 دن تک ڈیلے کیا ہے, اسی لیے کہ مطلب کوشش یہی کی ہے کہ اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کریں. اور اگر یہ فتنہ اس طریقے سے عام نہ ہوتا, میں نے ابھی بھی اس کو ڈسکس نہیں کرنا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اکثر جو عوام الناس ہے اس وقت, ینگ جنریشن, چونکہ وہ انگلش سمجھتی ہے, تو یہ ویڈیو انگلش کے اندر ہے, تو انہوں نے تو یقیناً اس کو دیکھ لیا ہوگا. باقی رہ گئے ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, وہ تو ویسے ہی اس فتوے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے گالیاں نکالنی تھی, ایکسیپٹ تو کوئی نہیں کرنا تھا. اصل ایشو تھا ینگ جنریشن کا, جن کو انگلش آتی ہے ان تک تو یہ فتویٰ پہنچ گیا اگرچہ انگلش میں ہے. تو میں اس کو کبھی اس طرح ایڈریس نہ کرتا اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی بڑی شخصیت اس کے اوپر زبان نہ کھولتے, تو ضرورت نہیں تھی ڈسکس کرنے کی. تو یہ کوئی اہل حدیث کے کھاتے میں سے نہ ڈال دے, خام خواہ وہ مطلب بدنام ہو جائیں گے اہل حدیث کہ جی ذاکر نائک چونکہ سلفی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے سلفیوں کا بھی یہی موقف ہوگا. اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اکثر جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں نا وہ اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں.
میں کوئی اہل حدیث کا نمائندہ نہیں ہوں، میں نے تو اکثر اعلان کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ بلیم لگائیں گے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ خواہ مخواہ کسی کے کھاتے میں اس طرح کی بات نہیں ڈالنی چاہیے، یہ بالکل ایک جرم ہے. اب میرے بھائیو، قرآن و سنت میں اسپیسیفکلی ظاہر ہے کہ مسٹربیشن یا الاستمناء بالید عربی میں کہہ لیں یا اردو میں مشت زنی کہہ لیں یا ہینڈ پریکٹس کہہ دیں، کوئی بھی الفاظ، ظاہر ہے ان الفاظ کے ساتھ یا ان ٹرمنالوجیز کے ساتھ تو کتاب و سنت میں ڈائریکٹلی تو حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہوا، لیکن اسلام کا ایک مزاج ہے. قرآن و سنت میں اصول بتائے جاتے ہیں، پھر جب کوئی ایسی چیزیں جو ان اٹینڈڈ چھوڑی جاتی ہیں ان کو اہل علم جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کے امت تک صحیح بات پہنچا دیتے ہیں. تو اصول تو اپنی جگہ طے ہیں. اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے تمام جید علماء، ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگریٹ اگرچہ نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ اور حرام ہے، یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروہ تحریمی کہہ دے گا. وہ کہتے ہیں جی حرام کے لیے نص قطعی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہٰذا ہم اسے مکروہ تحریمی، اور دوسرے معنوں میں وہ فقہ کی ٹرم میں حرام ہی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی. اتنی کراہت والی چیز جس کی آلموسٹ حرمت ہے، تو ظنی دلالہ تو ہے، یہ قطعی الدلالہ نہیں بھی. تو یہ سگریٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتویٰ لگایا ہے، حرام کا فتویٰ لگایا ہے، تو وہ کس آیت کے تحت لگایا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگرچہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لو. لیکن اس آیت کو خودکشی کے کانٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں، لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہاں، حالانکہ قرآن کا کانٹیکسٹ تو یہ نہیں کہہ رہا، ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. چلے خودکشی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں، لیکن سگریٹ کے لیے تو احادیث بھی نہیں ہے. اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گنوا دے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے. سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے کہ سگریٹ کے ذریعے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب اس پہ کوئی بیوقوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جی، اس کی عمر تو 80 سال ہو گئی، وہ ابھی تک سگریٹ پیتا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن کیس ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. اس طریقے سے نہیں انالیسس کیا جاتا. انالیسس یہ کیا جاتا ہے کہ 100 بندے لیے جائیں جو سگریٹ پی رہے ہوں اپنی ینگ ایج سے، اور 100 وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں. اب دیکھیں کہ کون 80 تک پہنچتا ہے، تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا 80 تک پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ کے سارے 60 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو، مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگریٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے. تو سگریٹ کی حرمت یا اس کو مکروہ تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء نے خام خواہ اس آیت سے کیوں لیا ایسے؟ تو صحابہ بھی اسی طرح لیتے تھے. اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور گندواتی ہیں، جو ٹیٹو بنوانا، اور چہرے کے بال نوچتی ہیں، جس کی آج کل ایک ماڈرن فارم یہ پلکنگ ہے. تو ان تینوں اعمال کرنے والی عورتوں پر آپ لعنت کرتے ہیں. تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں، میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب میں، قرآن کے اندر لعنت کی ہوئی ہے. تو میں ایسی عورتوں پہ کیوں نہ لعنت کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیپ بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو. اچھا، وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے، اس پہ اجماع ہے، جو مونچھیں یا داڑھی نکل آئے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے دی ہے، عورت کو نہیں دی. یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دیے ہیں عورت کو اور وہ جان بوجھ کے اکھاڑ دیتی ہے.
تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی یا کوئی تابعی عورت ہوگی؟ وہ آج کل کی عورت تو اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے منع فرما جائیں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ ہی نے لعنت کی ہے ان کے اوپر. تو قرآن کے اندر جب یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز دیں تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بات دی ہے. میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت کے الفاظ سنے تھے. اچھا، آپ قرآن کھول کے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ جو مال غنیمت میں سے حصہ رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جو کسی کو نہ دے نا وہ برا نہ مانا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ نے اتباع اختیار کرنی ہے. اس کا دور دور کوئی لینا دینا نہیں تھا پلکنگ کرنے کے ساتھ یا دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ یا ٹیٹو بنوانے کے ساتھ. لیکن ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کر دیا کہ یہ جنرل ہے آیت، قرآن میں اسپیسیفک تھی. اب اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے. تو ابن مسعود نے کوئی برا نہیں مانا. انہوں نے کہا اندر جاؤ میرے گھر میں، دیکھ لو میری بیوی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو وہ عورت اندر گئی تو واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی. انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو یہ نہیں کرتی. یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی بیویوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو جاتی تھی. یعنی پراپوگنڈا کتنی بری چیز ہے. تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو وہ پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہو وہ ایسی عورت میرے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آیات کو جنرلائز بھی کر لیا کرتے تھے. اسی کے تحت ہم نے سگریٹ کو اس کیٹیگری میں فال کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ میں نے آپ کو بنیاد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو آگے پتا چلے کہ ہمارے ائمہ اکرام نے اگر قرآن کی کسی آیت سے مسٹربیشن کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بالکل صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے. یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انوینٹ نہیں کی ہیں، دین کے اندر داخل نہیں کی ہیں. اب ہمارے ائمہ اکرام علیہم السلام نے رضی اللہ عنہم اجمعین و رحمہم اللہ اجمعین نے قرآن حکیم کی کس آیت سے اس غیر فطری عمل کو حرام قرار دیا یا مکروہ تحریمی؟ وہ ہے سورۃ المؤمنون. پارہ نمبر 18 کا آغاز ہی سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے. اس کی ابتدائی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے اہل ایمان. کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، خشوع خضوع رکھتے ہیں، اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہر طرح کی لغو بات سے وہ پرہیز کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ کہ تزکیہ نفس کرنے والے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا سوائے استثناء کے، اس ایکسیپشن کے، علی ازواجہم، ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ہاتھ کا مال کنیزیں ہیں، جو اب ایبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم، اس زمانے کے لیے تھا. اب صرف اس کی ایک فارم جو ہے وہ بیویوں والی بات باقی ہے. اور نکاح متع یا نکاح مسیار والا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. نکاح مسیار تو خیر سعودیہ کے علماء کی بدعت ہے. نکاح متع تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، لیکن وہ پھر منسوخ ہو گیا. تو وہ اس کی منسوخی کے بعد اب وہ ازواج میں وہ داخل نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ نکاح متع نکاح ہوا کرتا تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی اور طرح کا معاملہ تھا. تو وہ اب اس میں داخل نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اب ایسوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر آیا ہے وہ کریں تو وہ اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی میں وہ کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے. یعنی جو صحبت کرنے کی جگہ ہے وہیں پر ہونی چاہیے، چاہے آگے سے آئے مرد اپنی بیوی کی طرف، چاہے وہ پیچھے سے آئے، لیکن صحبت والی جگہ پہ صحبت ہو. کیونکہ قرآن میں ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو کھیتی بونے کی جو جگہ ہے جہاں سے اولاد ملتی ہے اسی جگہ پہ صحبت اختیار کی جا سکتی، دوسری جگہ پہ نہیں. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی ہے بخاری مسلم میں کہ یہودیوں کے ہاں اسے عیب سمجھا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوگی اگر کوئی شخص جو ہے وہ
دوسری طرف سے آ کے صحبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ نہیں، آگے سے آ کے صحبت کرو یا پیچھے سے آ کے آگے کے مقام میں صحبت کرو، دونوں طریقے درست ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ہاں، جو قوم لوط والا عمل ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے اور کسی اور مرد کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ میری ویڈیوز زیادہ سے ریکارڈڈ موجود ہیں، میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا، اب وہ ٹاپک نہیں، اس طرف بات چلی جائے گی۔ البتہ یہ جو میں نے جملہ استعمال کیا نا کہ بیویوں کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ام عائشہ کہتی ہیں اور ام سلمہ کہتی ہیں، ام حبیبہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لیتے، جس کو بعض منکرین حدیث اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، وہ قرآن نے جو ہے منع کیا ہے وہ انٹر کورس سے منع کیا ہے، اور یہ امہات المومنین کا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام، بخاری و مسلم بلکہ دونوں میں ملتا ہے کہ اپنی بیویوں کو حالت حیض میں حکم دیتے تھے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک مضبوط کپڑے سے یعنی تہمت باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام مباشرت کرتے تھے، یعنی آپ انٹر کورس نہیں کرتے تھے، صرف مباشرت کرتے تھے، تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے اس اعتبار سے کہ آپ اپنی یعنی عورتوں کے ساتھ شرمگاہ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کن کن باؤنڈریز کے اندر۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا اللہ کا باغی شمار ہوگا جو اپنی شرمگاہ کا استعمال اس استثناء کے علاوہ کرے گا، یعنی بیویاں یا لونڈیاں، جو اب ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اب صرف بیویوں والا ہے، اور بیویوں کے ساتھ آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کریں، اور اس میں یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ والا اگر کیس بیویوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی وہ ان کے ذریعے ایسا کوئی معاملہ ہو مسٹربیشن والا، تو وہ سب کے نزدیک حلال ہے، خود سے اس معاملے کو نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی ایکسیپشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دے دی ہے۔ میں یعنی بہت زیادہ کنٹرول الفاظ میں بات کر رہا ہوں، چونکہ جن سے ریلیٹڈ یہ بات ہے، اگرچہ ان میں سے کم لوگ دیکھیں گے، جن سے ریلیٹڈ نہیں وہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان تک یہ بات اشارتاً بات پہنچ جائے، کوئی نقطہ ایسا نہ رہ جائے جو اس حوالے سے مسنگ ہو۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 7 جو ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں 5 اور 6 بھی، یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر کر رہی ہے کہ شرمگاہ کا استعمال اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حد کو توڑنے والا ہے، اور یہ رزلٹ اس امت میں بہت بڑی پرسنالٹی نے نکالا ہے، وہ ہے امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے امام شافعی رحمہ اللہ، اور ان کا مشہور شعر بھی ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں۔ تو یہ امام شافعی چونکہ اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو رافضیت کا تانا ملتا تھا، تو ان کو یہ شعر کہنا پڑا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں ان کا یہ شعر کوٹ کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ شعر ان کے اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے، اور اہل سنت کے ائمہ نے باقاعدہ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں سے نقل کیا ہے۔ تو امام شافعی نے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں رزلٹ نکالا، اور ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الام، پوری دنیا میں ان کی ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اس کے اندر انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ شرمگاہ کا اس کے علاوہ استعمال جو ہے وہ حد کو کراس کرنے والا ہے، اللہ کے حضور وہ جرم ہے، تو ان جرائم میں انہوں نے کہا کہ الاستمناء بالید، جو عربی میں کہا جاتا ہے مسٹربیشن انگلش کے اندر، مشت زنی اردو کے اندر، یا ہینڈ پریکٹس، یہ بھی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ حرام ہے اور منع ہے، اور یہ ان کی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، اور ان کا یہ قول امت نے اس طرح ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہی آیات کی روشنی میں آپ اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تمام نے امام شافعی کے اس قول کو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نقل کیا۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو اس وقت پوری دنیا میں اتھینٹک ترین تفسیر مانی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، تفسیر ابن کثیر، تو حافظ ابن کثیر نے بھی ان آیات کی روشنی میں باقاعدہ امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے تحت اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ بلکہ ایک روایت بھی لکھی، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن جب دوسری طرف سے ہر طرف کمزور باتیں پیش کی جا رہی ہوں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابن کثیر نے اگرچہ اس روایت کو لکھا کہ اس روایت کے اندر ایک مجہول الحال راوی ہے، لیکن باقاعدہ اہل سنت کی ایک مین سٹریم کی کتاب میں تو روایت موجود ہے۔ امام حسن بن عرفہ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی کتاب، ان کی جز چھوٹی کتاب ہے، جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی، جز القراء لکھی، اس طرح ان کے جز کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا،
نہ انہیں پاک کرے گا نہ انہیں عالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا تا وقت کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے گئے ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خود اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور الاستمناء کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ برائی کرتا ہے، مشت زنی والا معاملہ۔ یہ روایت کمزور ہے لیکن حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ تاکہ ایک نالج ایک جگہ جمع ہو جائے۔ تو امام شافعی کا یہ جو قول ہے صرف ابن کثیر نے نقل نہیں کیا بلکہ سنن الکبریٰ البیہقی، امام بیہقی کی کتاب، حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہی الاستمناء ہے۔ اس کی ہیڈنگ کے اوپر امام بیہقی نے پہلے تو یہ آیت لکھی ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 567، اس کے بعد امام شافعی کا قول انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کے نیچے پھر اس سے متعلق روایتیں لے کے ہیں۔ اب وہ روایتیں تو کمزور ہیں، پہلی جو انہوں نے روایت لی ہے وہ خود ہی انہوں نے اس کو کمزور ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ مرسل چھوٹی ہوئی ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابن عباس کے حوالے سے بیان کی کہ ابن عباس سے کسی نے آ کے پوچھا کہ میں نے اپنی اس طرح شرمگاہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ شرمگاہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو، اور زنا سے بہتر یہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے زنا سے تو بہتر اسے کہا ہے نا، حالانکہ اس کا کمپیریزن وہ کرا رہے ہیں کہ یعنی یہ اس سے چھوٹی برائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو زنا میں پڑنے کا خدشہ ہے تو یہ کام شروع کر دے، تو وہ جس کو خدشہ ہے اس کو کیا کام کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی بتا کے گئے، وہ میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کہ وہ کیا بتا کے گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابن عباس کا وہ قول جو ہے خود لکھا مرسل ہے، ایک اور روایت لے کے ہے، وہ بھی اس میں بھی ضعیف راوی ہے، تدلیس کا ایشو ہے، وہ بھی روایت کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بیہقی سے بھی آلموسٹ 200 سال پہلے امام بخاری کے استاد ہیں امام عبد الرزاق، جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، انہوں نے بھی الاستمناء کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، اس میں روایتیں لے کے آئے ہیں، اور ابن عباس والی یہ روایت وہ بھی لے کے آئے ہیں، وہ بھی روایتیں کمزور ہیں، یہی والی روایت تھی۔ اور بہرحال اس میں صحیح سند سے ایک تابعی کا قول وہ لے کے آئے ہیں، عطا بن ابی رباح کا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اسی کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، ورنہ کوئی ادنا صحابی بھی ہوتا تو وہ ان سے تو افضل ہوتا۔ بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے عطا بن ابی رباح کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو الاستمناء کو بالکل جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، کراہت والا عمل سمجھتا ہوں، بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو امام عبد الرزاق کے زمانے میں ہی دوسرے امام گزرے ہیں، اور وہ بھی امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، بلکہ امام مسلم نے 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں اپنی صحیح مسلم میں۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح سند کے ساتھ۔ اور یہ اردو زبان میں آلموسٹ ساری کتابیں آ چکی ہیں، ہم سب کے جے پی جیز بھی ساتھ اٹیچ کریں گے، کسی کو اگر وہم ہوا تو وہ دیکھ لے، خود پڑھ لے۔ تو انہوں نے کہا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس کے بعد اختلاف ہے کہ اس کا کفارہ کیا وہ 60 روزوں والا ہوگا، لیکن اس میں امت کی اکثریت یہ کہتی ہے نہیں، اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھے گا اور توبہ کرے گا۔ 60 روزوں والا صرف اس ایکسٹریم کے لیے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے یا نعوذ باللہ کوئی زنا والا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے 60 روزے والا کفارہ ہے۔ اس کیس میں صرف ایک روزہ ہی وہ رکھے گا، البتہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ائمہ محدثین نے باقاعدہ یعنی اس کو ٹاپک بنا کے سنن کبریٰ البیہقی میں بھی ایڈریس کیا اور مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ تو اگر کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کے اندر یہ چیزیں کس طریقے سے لکھی ہیں۔ البتہ یہ جو ہماری باقی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس میں چیپٹر بنا کے اسے ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن الگ سے اس کے اوپر ڈسکشن اس اعتبار سے ہوئی ہے انڈائریکٹلی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے، ایک تو ہم آیت آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اب آ جائیں سورۃ النور کی آیت نمبر 33، جس سے آپ کو اللہ کا مزاج پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اپنی غربت کی وجہ سے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ایسے لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر، یعنی جب تک ان کے پاس فائنینشیل استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ اب پاک دامن رکھنے میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ یہاں پہ بتا دیا جاتا کہ جی آپ کو ایک سولوشن دے دیتے ہیں جو بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو سپورٹو وہ مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جس کے پاس استطاعت ہو
یعنی استطاعت کون سی؟ جو سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے، فائنینشیل استطاعت. یہاں اس کی یعنی مردانہ پن کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ فائنینشیل استطاعت. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کوئی اگر لڑکا کام نہیں کرتا جی اس کی شادی کروا دیں، اندازہ کریں، تاکہ وہ دو خاندانوں کا بیڑا غرق کر دیں. اور پھر وہ ایک جعلی روایت پکڑی ہوئی ہے کہ جی ایک غریب شخص حضور کے پاس آیا، آپ نے فرمایا شادی کر لو، وہ اور غریب ہو گیا. کہا دوسری کر لو، وہ اور غریب ہو گیا. کہا تیسری کر لو، اور غریب ہو گیا. چوتھی کی تھی پھر وہ امیر ہو گیا. سارے اس طرح کدے کوئی امیر نہیں ہوتا. یہ جھوٹی روایتاں نے، گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کن دل جنوں نے گھڑی ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہو رہی ہوگی. تو یہ قرآن و سنت کا مزاج ہی نہیں ہے. جو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے بخاری و مسلم میں یہ حدیث آ گئی. قرآن میں تو آیا سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں پاک دامن رہیں. حدیث بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر. اور اس میں اور الفاظ کہ اے نوجوانوں کے گروہ استطاعت ہو تو نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے. جو سورۃ النور میں آیا کہ اے نبی الاسلام مومن مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیں نگاہوں کو نیچا رکھیں، جسے عربی میں غض بصر کہا جاتا ہے، ان نگاہوں کو نیچا رکھنا. تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو کم کر دے گی. تو نبی الاسلام نے شہوت کو کم کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ ہے روزے رکھنا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حدیث، اب ان کے بالکل خلاف تھی، اس کو انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے منطق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. یعنی انتہائی افسوسناک چیز ہے. نبی الاسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتا تھا، آپ کوئی دوسرا بھی تجویز کر سکتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کے مزاج میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ کوئی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کرے گا جو خود ساختہ قسم کی ہوگی. جو طریقہ بتانا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا.